गुमनाम सहाबिया हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दर्दनाक वाक़या। अल्लाह की मदद कैसे मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, इस्लाम की तारीख़ कुर्बानियों से भरी पड़ी है। जिस तरह सहाबा इकराम ने दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, इसी तरह मुसलमान ख़वातीन ने भी कभी कुर्बानी से दरेग़ नहीं किया। वो तकलीफ़ें सहती रही, जुल्म सहती रही, लेकिन ईमान की राह से हटने की बजाय मज़ीद साबित कदम होती रही। जब कभी इस्लाम के लिए जानी और माली कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी, ये बहादुर ख़वातीन हमेशा सबसे आगे नज़र आईं। इन्हीं अजीम हस्तियों में एक नाम है हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, जिन्होंने बदतरीन मज़ालिम बर्दाश्त किए, लेकिन अल्लाह ने उन पर ऐसा करम किया जो रूमा जैसी सुपर पावर सल्तनत के बड़े बड़े सरदारों के लिए हैरत का सबब बन गया। लेकिन सवाल ये है कि नाबीना सहाबिया हज़रत ज़ुनैरा की आंखों की रोशनी वापस कैसे आई? वो कौन थी? इनका ख़ानदान क्या था? वो क्या हालात थे कि एक मुसलमान ख़वातीन ज़ुनैरा को रोमा जैसी सल्तनत से मक्का के ग़ुलामों के बाज़ार में बेच दिया गया? ये तमाम बातें आपको आज की इस वीडियो में मालूम होंगी। और हाँ, वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताया जाएगा कि ज़ुनैरा नाम रखना कैसा है, इस लफ्ज़ का सही मतलब क्या है, और इस वीडियो के आखिर तक आपको तमाम मालूमात मुतहक्किक अंदाज में पेश की जाएंगी। प्यारे दोस्तों, हज़रत ज़ुनैरा का किस्सा सीरत की किताबों में यूँ बयान हुआ है कि कबीला मखज़ूम के मगरूर और सरकश सरदार अबू जहल अमर बिन हश्शाम के पास दौलत की कोई कमी ना थी। इसका महल शान व शौकत की अलामत था, जहाँ बेशुमार ग़ुलाम और कनीज़ें पहले ही इसकी खिदमत में मौजूद रहती थी। मगर फिर भी जब उसकी नज़र एक रूमी कनीज़ पर पड़ी तो वो इसे मुँह मांगे दामों में ख़रीदने पर तुल गया। ये ख़रीदारी किसी ज़रूरत के तहत नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वह सुर्ख़ व सफ़ेद और हसीन व जमील कनीज़ इसके दिल को भा गई थी। मक्का में रूमी ग़ुलाम और कनीज़ें अपने निखरते रंग रूप की वजह से महंगे दामों फ़रोख्त होते थे, और अमर बिन हश्शाम के लिए दौलत खर्च करना कोई मसला ना था। इसलिए इसने इस रूमी कनीज़ को ख़रीद लिया, जिसका नाम ज़ुनैरा था। एक ऐसा नाम जो अरबी में छोटी कंकरी के माना रखता है। ज़ुनैरा को अपनी जाए पैदाइश याद थी या नहीं, शायद वो भी वक़्त के धुंधलकों में खो चुकी थी। इसके जहन में कभी कभार एक सवाल उभरता था कि मैं कौन हूँ और क्यों हूँ? क्या मैं ग़ुलामी के लिए पैदा हुई हूँ? क्या मेरी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है? क्या मेरा कोई हक़ नहीं है? क्या मेरा कोई खालिक भी है? इसने मुझे क्यों पैदा किया? मगर ये सवालात करना एक ग़ुलाम के बस की बात ना थी। इसलिए सिर्फ़ एक ही उसका काम था कि खामोश रहे और खामोशी से अपने आका के अहकाम बजा लाता रहे। सवाल करना इनके लिए ममनू था, जवाब तलब करना तो दूर की बात। इसके वजूद की कोई शनाख्त नहीं थी, सिवाय इसके कि वो एक ज़र ख़रीद कनीज़ थी जो हाथ बांधे खड़ी रहने पर मजबूर थी, जिसकी ज़िंदगी का हर फैसला इसका मालिक करता था। मगर फिर भी ज़ुनैरा के दिल में कहीं न कहीं ये सवाल गूंजता रहता था कि मैं कौन हूँ, मेरा असल मकाम क्या है? और ये सवाल जवाब तक सिर्फ़ इसके ख़यालात की कैद में ही बंद थे, और बहुत जल्द हकीकत के दरवाजे पर दस्तक देने वाले थे। दिन गुजरते चले गए। ज़ुनैरा इस ग़ुलामाना ज़िंदगी की आदी हो चुकी थी। अब वो सवाल भी कभी कभार इसके जहन में उठते थे। अमर बिन हश्शाम का रवैया ज़ुनैरा से रिवायती ग़ुलामों से ज़रा बेहतर था। इसका काम अमर बिन हश्शाम की चीज़ों की हिफाजत करना था, जो अमर बिन हश्शाम की बीवी को नागवार गुजरता था। उसकी बीवी ज़ुनैरा को गालियाँ देती और मारती पीटती। इसी खौफ, डर और वसवसे में ज़ुनैरा की ज़िंदगी के दिन गुजर रहे थे। उसकी ज़िंदगी की सबसे अहम खुशी का मौका शायद उसकी नींद थी, अगर अब उसे ख्वाबों में भी खौफ और डर महसूस होने लगा था। नींद में भी वो किसी अनजान डर में घिरी रहती, जैसे उसकी रूह भी ग़ुलाम बन चुकी है। लेकिन एक रोज़ बहुत अजीब बात हुई और ज़ुनैरा के लिए हैरान कुन लम्हा आया। वो ऊँटों को चारा डाल कर पलट रही थी कि अचानक आका अमर बिन हश्शाम की आवाज़ आई। वो अपनी बीवी से कुछ बात कर रहा था, लहजे में तंज और गुरूर था, और कह रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे दरमियान पला बड़ा और हमारी गलियों में खेला, आज कहता है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और मुझ पर वही नाजिल होती है, और जिब्राइल नामी फरिश्ता ये वही लेकर मेरे पास आता है। इसके साथ ही ज़ोरदार कहका गूंजा। ज़ुनैरा की नज़रें झुक गई, मगर उसके कान आका की बातों पर लग गए। वो जानती थी आका और उसके साथी हमेशा किसी न किसी पर मजाक करते रहते हैं,
لیکن آج عمر بن حشام کے لہجے میں کچھ اور تھا، جیسے وہ کسی بڑے اعلان کا ذکر کر رہا ہو۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی، اچانک مالکن کی تیز اور کرخت آواز آئی، زنیرہ ادھر آؤ، میرے پاؤں دباؤ۔ زنیرہ سعادت مندی سے آگے بڑھی، اس کے ہاتھ مالکن کے پاؤں دبانے میں مصروف تھے، لیکن اس کا دھیان اب بھی اپنے آقا کی گفتگو پر تھا۔ مالکن غصے سے بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ محمد نے ایسا کب کہا ہے؟ عمر بن حشام نیم دراز ہو کر بولا، جیسے اسے کوئی واقعہ یاد آ گیا ہو۔ ابھی محمد نے آج مکہ کے تمام اکابرین کو بلایا تھا، سب سردار وہاں موجود تھے۔ وہ پہاڑ کے قریب کھڑے تھے اور کہنے لگا، محمد اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے، وہ تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے ایک آواز میں کہا، محمد ہم نے تمہیں ہمیشہ سچا پایا، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ عمر بن حشام چند لمحے کے لیے خاموش رہا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر ہنسی دباتے ہوئے بولا، اور پھر محمد نے کہا، سنو، میں اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں تمہیں بتاؤں کہ وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تمہارے سارے خدا حقیقت میں کچھ نہیں، نہ وہ تمہاری حاجتیں پوری کرتے ہیں، بلکہ وہی رزق دیتا ہے اور وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ یہ سنتے ہی مالکن نے بڑی نخوت سے سر جھکایا اور بولی، یہ تو ہم پرانے قصے سنتے آ رہے ہیں، اس میں نیا کیا ہے؟ عمر بن حشام کے ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ ابھری، جیسے کوئی مذاق بنانے والا ہو۔ یہ نیا ہے کہ محمد کہتا ہے سب انسان برابر ہیں، وہ کہتا ہے غلام اور آقا میں کوئی فرق نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ ذرا سوچو، کیا کوئی غلام قریش کے سردار کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی کمزور مکہ کے رئیسوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے؟ یہ کیسی عجیب باتیں ہیں جو محمد کر رہا ہے۔ اس نے کہکا لگایا اور مالکن نے پھر سر ہلا کر تائید کی۔ دونوں نے یہ بات مذاق میں اڑا دی، لیکن زنیرہ کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ یہ الفاظ بس ایک گفتگو نہیں تھے، یہ الفاظ کسی انقلاب کی گونج تھے۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن یہ باتیں زنیرہ کی یاداشت کے اندر رہ گئی۔ خاندان قریش سے تعلق ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات بنو مخزوم سے بھی تھے، اور دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح زنیرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں احترام کے جذبات رکھتی تھی۔ پھر یہ عمر بن حشام کا معمول بن گیا، اکثر گھر میں آتا اور اپنی بیوی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زہر سے بھجی گفتگو کرتا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ عمر بن حشام جتنا رسول اللہ کے خلاف زہر اگلتا، اتنا ہی زنیرہ کے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت اور بڑھتی چلی جاتی۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ابو جہل، عمر بن حشام کی ہی سمیہ نامی بوڑھی کنیز نے زنیرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دی۔ ایک رات سمیہ نے بتایا، آج شام ان کے شوہر یاسر اور دونوں بیٹے عمار اور عبداللہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور زنیرہ کو ہدایت کی یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ حضرت سمیہ کا خاندان چوری چھپے نور نبوت سے اپنے قلب کو منور کرتا رہا۔ زنیرہ کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو، اپنے تصور اور خیالات سے بنائے گئے تمام بتوں کو توڑ پھینکو۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، سب انسان آپس میں برابر ہیں، نہ عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت ہے، نہ اجمی کو کسی عربی پر، نہ مرد کو عورت پر فضیلت ہے، نہ عورت کو مرد پر۔ اللہ کے نزدیک بزرگی کا صحیح حقدار اور پسندیدہ وہ بندہ ہے جو متقی ہے، جس کے اندر اللہ کی صفات کا نور ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ ان باتوں نے زنیرہ کے دل کی دنیا پلٹ دی، اس کی بے چینی اور بے کلی کو قرار آ گیا، اور سکون کا احساس دل و دماغ کے اندر پیوست ہو گیا۔ زندگی وہی تھی، سارے دن کوہلو کے بیل کی طرح کام کرنا، بات بات پر گالیاں سننا اور مار کھانا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کا کتنا آسان نسخہ اسے عطا کر دیا تھا۔ ایک روز نہ جانے کس طرح وہ سمیہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ سراپائے محبت و رحمت، ہستی نے شفقت سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعائیں دی۔ برسوں محبت کے لیے ترسی ہوئی زنیرہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، دل میں دبی ہوئی محرومیوں کا آتش فشاں پھٹ پڑا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کوئی اس غلام کو محبت سے دیکھ بھی سکتا ہے۔ مالک کا غلاموں پر احکامات صادر کرنا، ڈانٹ ڈپٹ، گالیاں اور مار پیٹ، بس یہی کچھ تو اس نے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گلے سے لگایا، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اللہ کے قادرانہ اوصاف کا امین، صفات الہیہ سے واقف، اور ملائے اعلیٰ کی آخری حدود سے بہت آگے کا شعور رکھنے والا۔ ہر انسان کو اللہ نے یہ ملکہ خصوصی عطا کیا ہے کہ جو شخص بھی سچے دل
اور گداز و عجز و انکساری سے اس راستے پر قدم اٹھائے گا، وہ دنیا میں چاہے کتنے نچلے درجے پر فائز ہو، اللہ کے نزدیک مقرب بن جائے گا۔ نور نبوت کی ضیاء پاشیوں سے زنیرہ کا باطن آفتاب روشن ہو چکا تھا۔ دل تو نہ جانے کب سے اس خدائی کو تسلیم کر چکا تھا۔ شاید یہ ازل کی پیاس تھی جو نور نبوت نے سیراب کر دی تھی، اور ساری تشنہ لبی ختم ہو چکی تھی۔ زنیرہ نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ ایک معمولی کنیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت صحابیہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بن چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زنیرہ کو اللہ کے قرب کے چند طریقے بتائے اور تاکید فرمائی، اپنے اسلام کا ابھی اعلان نہ کرنا۔ زنیرہ دولت ایمان سے سرفراز ہونے کے بعد واپس آ گئی، لیکن عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا۔ عمر بن حشام کو آخر معلوم ہوا کہ زنیرہ مسلمان ہو گئی ہے اور عشق حقیقی پر قدم رکھ چکی ہے۔ ابو جہل عمر بن حشام نے زنیرہ پر اپنی زندگی کے تمام مظالم کا خلاصہ ڈھانا شروع کر دیا۔ کون سا ظلم تھا جو مکہ کی سرزمین پر برپا ہوا اور زنیرہ اس سے بچی؟ حضرت زنیرہ کا پورا جسم زخمی رہتا اور ان زخموں میں خون اور پیپ رستا رہتا، مگر اب وہ روح کے اس سفر پر گامزن تھی جہاں مادی جسم کو آدمی روح کے خول یا لباس کی صورت میں دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچتی تو آپ بہت غمگین ہو جاتے۔ دوستو، جس طرح دین اسلام کی خاطر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اسی طرح صحابیات بھی پیچھے نہیں تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس گئے تاکہ زنیرہ کو خرید کر آزاد کر دیں، اور اس سے کہا، زنیرہ کو مجھے فروخت کر دو۔ مگر ابو جہل ایک کینہ پرور شخص تھا، لہذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر بڑھا کہ حضرت زنیرہ کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ابو جہل نہایت طنزیہ لہجے میں بولا، دیکھو ہمارے لات و عزا نے تمہاری زنیرہ کو اندھا کر دیا ہے۔ ایک روز چند مشرکین نے یہ بات حضرت زنیرہ کے سامنے کہی تو حضرت زنیرہ نے تڑپ کر کہا، خدا کی قسم، لات و عزا لکڑی اور پتھر کے بت ہیں، وہ کیا جانے اور کس کو اندھا کر سکیں۔ اگر میری بینائی زائل ہو گئی ہے تو یہ مصیبت میرے لیے اللہ کا ایک امتحان ہے، اگر وہ چاہے تو میری بینائی واپس دے سکتا ہے۔ حضرت زنیرہ کی یہ بات سن کر سارے مشرکین نے طنزیہ کہکا لگایا اور مضحکہ خیز انداز میں حضرت زنیرہ کی یہ بات ہنس ہنس کر بتانے لگے۔ پورا دن حضرت زنیرہ کی اس بات کا تذکرہ کر کر کے مشرکین کے پیروکار کہکے لگاتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے۔ یہ خون کھلا دینے والا تانا جسے سن کر حضرت زنیرہ کی رگوں میں اسلامی خون جوش مارنے لگا، انہوں نے کہا، ہرگز ہرگز نہیں، خدا کی قسم، تمہارے لات و عزا ہرگز یہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ میری آنکھوں کی روشنی چھین سکیں۔ میرا اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، وہ جب چاہے گا میری آنکھوں کو دوبارہ روشن کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت مرد تو مرد، عورتوں میں بھی محبت الہی کا جذبہ بھرپور ہوا کرتا تھا۔ بہرحال دوستو، ان الفاظ کا حضرت زنیرہ کی زبان سے نکلنا تھا کہ ایک دم اچانک آپ کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ اب ان کی بینائی پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ حضرت زنیرہ کی بینائی واپس لوٹتے ہی یہ خبر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ کا مذاق اڑا رہے تھے، آج انہیں سانپ سونگھ چکا تھا۔ خصوصاً ابو جہل شرم کے مارے گھر سے نکل نہ سکا۔ اسی روز حضرت ابو بکر صدیق ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا، اگر تم زنیرہ کو فروخت کر دو تو میں اس کے دام 10 گنا زیادہ دوں گا۔ ابو جہل زنیرہ کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس کی وجہ سے پہلے ہی ابو جہل کو بہت زیادہ بے ایمانی کی سبکی اٹھانی پڑی تھی۔ چنانچہ اس نے زنیرہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ ابو بکر صدیق نے زنیرہ کو خرید کر اللہ کے نام پر آزاد کر دیا۔ دوستو، حضرت زنیرہ کی داستان ہمیں سکھاتی ہے، بتاتی ہے کہ حق اور سچ کے راستے پر چلنا آسان نہیں۔ آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات راستہ روکتی ہیں، ظالم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ حق کی روشنی کو بجھا دیں، لیکن جو دل ایمان کی روشنی سے منور ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ حضرت زنیرہ نے ہر ظلم برداشت کیا مگر اپنے ایمان پر آنچ نہیں آنے دی، اور پھر اللہ کی مدد آئی۔ وہ دن آیا جب ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی، وہ بے نہ ہو گئی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہی پیغام ہمیں آج بھی اپنے آس پاس نظر آتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جزیرۃ العرب پر غلبہ عطا فرمایا تھا۔ جو ظلم انہوں نے کفار کے ہاتھوں سہا، اس کے بدلے اللہ نے ان کے راستے کھول دیے۔ اسلام کے ظہور سے لے کر خلافت کے سقوط تک دنیا کے مسلمان حکمران رہے، مگر خلافت کے خاتمے کے بعد سے لے کے آج تک دنیا کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کشمیر کے مسلمان کئی نسل در نسل عرصہ دراز سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا ان کے لیے تماشائی بنی ہوئی ہے۔ افسوس، آج ہمارے حکمرانوں کو اپنے دین، اپنے عقائد، اپنے نظریات سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کے آخر میں آپ یہ بھی جان لیں گے کہ زنیرہ نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا صحیح تلفظ کیا ہے، بچوں کے نام رکھنے میں احتیاط کیوں ضروری ہے۔ دوستو، واضح رہے، اپنے بچوں کے نام صحابہ و صحابیات کے ناموں پر رکھنا باعث برکت اور سعادت ہے۔ تراجم اور سیرت کی تمام کتابوں میں اس لفظ کا تلفظ زنیرہ، زنارہ اور زنیرہ بھی رہا ہے، لہذا عوام میں اس کا تلفظ جو لفظ صحیح بولا جاتا ہے وہ زنیرہ ہے، جس کے معنی ہے گھاس میں رہنے والی چھوٹی مکھی یا نصرانیوں کا دوپٹہ جو کمر میں باندھا جاتا ہے، جیسے زنار بھی کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ نام رکھنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر صحیح تلفظ کے ساتھ رکھیں تو پھر مناسب رہے گا۔ دوستو، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس میں زندگی کے ہر شعبے اور گوشے کے متعلق احکامات اور ہدایات موجود ہیں، جن میں نقص و کمی، دشواری و تنگی اور ظلم و زیادتی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کی پاکیزہ تعلیمات ایسی جامع، مکمل اور مفید ہیں کہ ہر ایک کے لیے ہر جگہ، ہر زمانے اور ہر حالت میں قابل عمل اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ ایک سچے مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے، وہ اپنی زندگی کے تمام مراحل اور امور میں اسلام کا صحیح معنی میں متبع اور پیروکار رہے۔ اسلام توحید اور امن و سلامتی کا دین ہے، تکبر اور نخوت جیسے برے اوصاف سے بیزار ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا، جب ان میں سے کوئی اسلام قبول کرتا اور اس کا نام قابل اصلاح ہوتا تو آپ نہایت اہتمام سے اس کے نام کی اصلاح فرما دیتے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، رسول اللہ برے ناموں کو اچھے ناموں سے بدل دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک وفد حاضر ہوا، اس وفد میں ایک صاحب کا نام تھا اسرم۔ آپ نے اس آدمی سے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا اسرم۔ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ تم زرعہ ہو۔ اسرم کا معنی ہے کاٹنے والا، قطع کلام کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا، جو کہ ایک منفی معنی والا نام ہے، اور زرعہ کا مطلب ہے کھیتی کا بیج یا کھیت کو بونے والا، یعنی دوسروں کو نفع پہنچانے اور فائدہ پہنچانے والا، جو کہ ایک مثبت نام ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کا نام جمیلہ رکھا، جس کا پہلا نام عاصیہ یعنی گناہ گار تھا۔ غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا غراب، اور غراب کوے کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آج سے تمہارا نام غراب نہیں بلکہ مسلم ہے۔ یوں تو دیکھنے میں نام رکھنا ایک چھوٹی سی بات ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں نام میں کیا رکھا ہے، حالانکہ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بچوں کی شخصیت اور کردار پر اچھے نام کے اچھے اثرات پڑتے ہیں، جبکہ برے نام کے ممکنہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے صحیح معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اچھے نام رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ناظرین، ہمیں اپنے بچوں کے نام صحابہ اور صحابیات کے ناموں پر رکھنے چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں میں بھی وہی صفات ڈیولپ ہو جائیں جو صحابہ اور صحابیات کے اندر پائی جاتی تھیں: ایمان، یقین، تقوی، جد و جہد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو قرآن کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی محسوس ہوئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ لگے ہاتھوں بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔